बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमने गुज़िश्ता वीडियो में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, जिनको इसराइल के नाम से भी पुकारा जाता था, इसी निस्बत से उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। और याद रहे कि बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी मबऊस फरमाए। आज की इस वीडियो में हम बनी इसराइल के एक बरगुज़ीदा नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे, जो अल्लाह ताला के बहुत ही बरगुज़ीदा बंदों में थे और सब्र और इस्तक़लाल का ऐसा नमूना थे कि जिसकी मिसाल ना तो पहले मिलती है और ना ही बाद में मिलेगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इस वाक़े से सबक हासिल करें। और यकीनन अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया के वाक़यात को इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि उनसे इबरत और सबक हासिल की जाए। ये वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और मुकम्मल वाक़या जानने के लिए हमारी वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे असीस की औलाद में से थे। अल्लामा इब्न असाकिर के मुताबिक हज़रत अय्यूब की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। इस तरह आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतालिक मालूमात के ज़राए कुरान करीम और तौरात या तो फिर वो इक़्तबासात हैं जो अरब मुअख़्ख़िरीन ने कदीम तारीख़ में अख़ज़ करके तहरीर किए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतालिक सबसे कदीम शहादत तौरात के उन सहीफ़ों में मिलती है जो उनके नाम से भी मंसूब है। सहीफ़ा सफ़र अय्यूब तौरात का सबसे कदीमी सहीफ़ा है, जिससे मालूम होता है कि आप सरज़मीन ओज़ के रहने वाले थे। निहायत ही सच्चे, अल्लाह ताला से डरने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले कामिल इंसान थे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते। आप निहायत अमीर और कबीर थे। अल्लाह ताला ने मालो दौलत, जायदाद, शानदार महलात, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा था। कुरान पाक में आपका ज़िक्र 4 सूरह मुबारक में आया है। सूरह निसा, सूरह अनाम, सूरह अंबिया और सूरह स्वाद। सूरह निसा और सूरह अनाम में दीगर अंबिया कराम के साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है, जबकि सूरह अंबिया और सूरह स्वाद में आप पर आने वाली सख्त तरीन आजमाइशों, मसाइब और उन पर सब्र, शुक्र, फिर अल्लाह ताला की जानिब से बेहतरीन इनाम का ज़िक्र है। मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब का ज़माना हज़रत याक़ूब और मूसा के दरमियान का था, यानी कि तकरीबन 1300 और 1500 क़ब्ल मसीह के दरमियान। आपकी अहलिया के नाम पर मुअख़्ख़िरीन का इख्तलाफ है। किसी ने उनका नाम लिया बिनते मीशा इब्न यूसुफ़ लिखा है, किसी ने रहमत बिनते इफ़्राहीम इब्न यूसुफ़ लिखा है। हज़रत इब्न मसूद ने भी फरमाया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के और 7 लड़कियां थीं, जो सब आप पर आने वाली आजमाइश के दिनों में इंतकाल कर गए थे। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश ख़त्म की तो उन्हें मज़ीद औलाद अता फरमाई। रिवायतों के मुताबिक आपके 27 बेटे और बेटियां हुईं। अल्लामा इब्न कसीर भी फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत माल और दौलत, ज़मीन और जायदाद, मवेशी, ग़ुलाम, औलाद अता फरमाई थी। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया तो ये सब चीज़ें वापस ले लीं। उन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहक हो गईं और कोई उज़ू भी उनका सही सालिम बाकी ना रहा सिवाय दिल और ज़बान के। इन तमाम मुसीबतों और मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद भी आप निहायत ही साबिर शाकिर साबित हुए। अल्लाह ताला से सवाब की आस लगाए बैठे रहते, दिन रात उसका ज़िक्र करते रहते। आपके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, जिसमें कीड़े पड़ गए थे। कोई साथ ना बैठता था। दोस्त अहबाब भी वहशत करते थे, हत्ता कि आपको शहर से बाहर एक कूड़े करकट के ढेर पर डाल दिया गया। लोगों का आपसे मिलना जुलना बंद हो गया। कोई भी गम ख्वार ना रहा सिवाय बीवी के, जो उनका बेहद ख्याल रखती थीं, उनकी खिदमत में लगी रहती थीं। इब्न सादी भी फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब का गोश्त तक जिस्म से झड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां और पट्ठे बाकी रह गए थे। उनकी बीवी
باریک ریت لے کر آتیں اور ان کے نیچے بچھاتیں تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب سے کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائیں گے۔ اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی خاموش ہو گئیں اور انہوں نے خدمت جاری رکھی۔ بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو بالکل غلط کہا گیا ہے۔ جامع علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہنا تھا کہ مفتی محمد شفیع صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معارف القرآن میں بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم نے اتنا تو بتایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہوا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو۔ البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ کو ایک کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا، لیکن بعض محقق اور مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کھانے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہٰذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے اور یا جن کو کہا گیا ہے کہ آپ کو کوڑے پہ ڈال دیا گیا تھا، روایتاً یہ قابل قبول نہیں ہیں، لہٰذا آپ کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات بھی بالکل درست نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں آپ نے دعا فرمائی۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے بھی مروی ہے کہ حضرت ایوب کے 2 بھائی تھے، ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ غم ہوا، کبھی کسی بات سے انہیں اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جو اس بات سے ہوئی تھی۔ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف دی تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، شیطان نے بھی مجھ کو ایذا دی اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا زمین پر پاؤں مارو اور دیکھو یہ چشمہ نکل آیا ہے نہانے کو اور ٹھنڈا پانی پینے کو۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے سورہ صاد کی آیت نمبر 41 اور 44 کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور عذاب پہنچائی ہے، تو یہ رنج اور عذاب بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزاہد میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت ایوب کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی سے ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، اس شر پر اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے تو میں تجھ کو 100 قمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا ہے، خاص کہ میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہر شرک کے ہیں۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عارضی اور تصریح کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا بھی پانی ہے اور پیو۔ چنانچہ انہوں نے نہایا اور پانی بھی پیا اور وہ بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ایک کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی ان کو اپنی رحمت خاص سے سبب سے اور بھی عطا کیا۔
اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے، یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسے جزا عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینخوں کا لو جس میں 100 سینخیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج اور ایذا پہنچانے کی تفصیل کچھ یوں بھی بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا تھے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ فرشتے نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو بہت سخت حسد ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے ان کے جسم اور مال اور اولاد پر تسلط عطا فرما، جس سے میں ان کا ساتھ جو چاہوں کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا اور اس نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محققین اور مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کو رنج اور عذاب پہنچانے کی تشریح یوں کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ کو بہت تکلیف اور رنج ہوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا، جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا، پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے اور ان کی بیوی تشریف لائیں، انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ پھر حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے میرا جسم مجھے لوٹا دیا ہے۔ ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے اور ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہو گیا اور آپ نے ان کو اپنے کپڑوں میں سمیٹ لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام دولت، اولاد اور زندگی اور صحت واپس عطا فرما دی۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 140 سال بتائی گئی ہے، جبکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 93 سال تھی۔ واللہ عالم۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔